बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। बात हो रही है क़िस्सा आदम के हवाले से। हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया था। आज इस सीरीज़ का आखिरी प्रोग्राम हम कर रहे हैं और क़ुल्ना हबितू जमीआ जो अगली आयत है उससे हम बात शुरू करेंगे। क़ुल्ना हबितू पहले भी आया था लेकिन जमीआ का लफ्ज़ नहीं आया। अब फरमाया जा रहा है कि तुम्हारी तौबा हमने कबूल कर ली। कल जो हमारी बात हुई थी मुफ्ती अदनान काका खेल साहब से और तफसील से बात हो रही थी, मुफ्ती नज़ीर साहब ने हमें समझाया, बहुत सारी बातें, बहुत सी इल्मी निकात हमारे सामने वाज़े हुए। ख़वातीन व हज़रात, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन कल हो गया। अब दोबारा अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम चले जाओ, उतर जाओ। क़ुल्ना हबितू जमीआ। अब ये जमीआ से क्या मुराद है? उसके बाद फरमाया जा रहा है कि साहब अब जो मेरी हिदायत आएगी तुम उसकी पैरवी करना, और जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा उसे ना खौफ होगा ना हुज़न होगा, और जो मेरी हिदायत की पैरवी नहीं करेंगे उन्हें जहन्नम की आग में रखा जाएगा और हुम फिया खालिदून, उसमें वो हमेशा रहेंगे। यहाँ पर 3-4 बातें आज इंशाअल्लाह हम लेकर आएंगे कि जब अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनके साथ हव्वा और शैतान इब्लीस ये आ रहे हैं नीचे, तो क़ुल्ना हबितू जो पहले आया था और क़ुल्ना हबितू जब अब आया है, दोनों के माबैन क्या फ़र्क है कि अब सज़ा और जो नाराज़गी थी वो तो माफ़ हो गई। अब दुनिया तुम्हारे लिए ए आदम दारुल अज़ाब नहीं है। अब तुम जाओ, तुम्हें हम खलीफा बनाकर भेज रहे हैं और तुम क्या करोगे? हमारी हिदायत की पैरवी करोगे, वही आती रहेगी और शरीयत तुम मुतारिफ करवाते रहोगे बंदगाने खुदा को। ख़वातीन हज़रात, फिर ये कि हिदायत से क्या मुराद है? हिदायत कौन सी? इन्ना हुदल्लाह हुवल हुदा। हिदायत वही जो अल्लाह की जानिब से आए। अक्ल इंसानी हमेशा वही के ताबे रहेगी। फिर फमन तबया हुदाया, इत्तेबा हिदायत की। हिदायत कौन सी हिदायत? मिन्नी हुदा, वो हिदायत जो मेरी तरफ से आए, कोई और हिदायत नहीं। फमन तबया हुदाया, जिसने इत्तबा की मेरी हिदायत की, वला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़नून, ना खौफ है ना हुज़्न है। खौफ का ताल्लुक मुस्तकबिल से होता है और हुज़्न का ताल्लुक माजी से होता है। ना माजी का कोई नुकसान हुआ तो उससे कोई ना गिलामंद है, ना अफसोस के, ना रंज है कि यार क्या हमारा माल खो गया या कोई भी नुकसान हुआ, और ना मुस्तकबिल का खौफ है। ख़वातीन व हज़रात, तफसील से बात करेंगे। मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मेरे साथ कराची में तशरीफ़ फरमा है मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब। ख़वातीन व हज़रात, मुमताज़ आलिम दीन, सब आपसे वाकिफ़ हैं। अहद का लम्स आपकी गुफ्तगू में पाकिस्तान में पढ़ा, पाकिस्तान से बाहर पढ़ा, आज पाकिस्तान के एक कैम्ब्रिज सिस्टम का जो स्कूल होता है उसके आप प्रिंसिपल हैं। ख़वातीन व हज़रात, जो अहद जदीद के मसाइल हैं उनसे आप मुकम्मल वाकिफ़। ख़वातीन व हज़रात, मैं एक बात हमेशा अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ, वो ये कि दीन पेश करने वाले शख्स का एक तो ये कि अंदाज माज़त ख़्वाहाना नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग आते हैं जो दीन पेश करते हैं। दूसरी बात, जो अहद के मसाइल हैं उनका उन्हें इदराक होना चाहिए। अहद के मसाइल हैं क्या, तागूती निज़ाम है क्या, बातिल क़ुव्वतें चाहती क्या हैं और उसका तोड़ कैसे हो सकता है, और वो तोड़ जो कुरान करीम हमें बता रहा है और सीरत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिल रहा है। ख़वातीन व हज़रात, लाहौर में इस्लामाबाद में तशरीफ़ फरमा है हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर हबीबुर्रहमान आसिम साहब। ख़वातीन व हज़रात, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं अरबी अदब, हदीस, तफसीर कुरान, और हमेशा हम डॉक्टर साहब से सीखते हैं। डॉक्टर साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, मैं आपको अब प्रोग्राम में खुश आमदेद कहता हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। सूरह बकरा आयत नंबर 38।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں رکھوں پہلا سوال ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کی خدمت میں، کل جو پوچھا تھا ہم نے سوال، اس کا درست جواب، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قبر میں سوالات کرنے والے فرشتوں کے نام کیا ہیں؟ درست جواب منکر نکیر۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام میں آپ کی جگہ کس نے نماز پڑھائی؟ 3 آپشنز۔ پہلا آپشن خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم فرما رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے دنیا میں ہر شخص کا احسان اتار دیا، اس کا بدلہ اتار دیا، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرا آپشن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسرا آپشن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ خواتین و حضرات، درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں، اسکرین پر موجود ہیں، میں انہیں دہرا رہا ہوں کہ 009221343000980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور SMS کا نمبر 3031۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں پہلا سوال اس آیت کے حوالے سے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ پہلے بھی قُلْنَا اهْبِطُوا آیا لیکن جمیعہ کا لفظ نہیں تھا، اس کے بعد ہم ہدایت کے تعلق سے بات کریں گے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات تو مختلف ملاقاتوں میں اور جو بھی نکات اس موضوع کے حوالے سے گفتگو میں اٹھائے گئے، واضح ہو گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو زمین کے لیے بنایا تھا، اور بنانے سے پہلے ہی اس بات کا فیصلہ کیا جا چکا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم نے تو زمین پہ آنا ہی تھا، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی اطاعت اور فرما برداری بغیر کسی بھول کے ہو جاتی، یا فرما برداری کی کوئی دوسری صورت بنتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے جب آدم کو زمین پہ بھیجنے کا فیصلہ کیا تو زمین میں ہمیشہ رہنے کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ ان کے اصل ٹھکانے، ان کے اصل مقام کا تعین کر کے انہیں باقاعدہ وہ مقام دکھا بھی دیا اور بتا بھی دیا کہ تمہاری اصل جگہ تو یہاں ہے، جسے جنت کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی مغفرت، اس کی عنایات کا وہ مرکز، کہ جہاں ہر طرف بس راحت ہی راحت ہے
اور کہیں بھی دکھ کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا۔ اور یہ سکھانے کا یا دکھانے کا مطلب یہ تھا تاکہ آدم کو اور اس کی اولاد کو اور اسی طریقے سے جنات کو بھی یہ اندازہ ہو جائے کہ جو بھی اس کے بندے ہوں گے، یعنی اللہ کے بندے ہوں گے، وہ بالآخر اللہ تعالیٰ کی عنایات کے سزاوار ہوں گے اور اس کی حقدار ٹھہرتے ہوئے ابد الآباد کی نعمتوں میں وہ زندگی بسر کریں گے، اور اس نعمت کی جھلک جو ہے وہ جنت میں تاکہ دیکھ سکیں اور وہ شوق بڑھ سکے، جس شوق کی بنیاد پر وہ غلطی سے اپنے آپ کو بچا سکیں اور جس شوق کی بنیاد پر وہ نیکی کو زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں کر سکیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت کے بارے میں کہ اللہ نے فرمایا کہ سب کے سب اتر جاؤ، تو سب عربی زبان میں بھی 3 افراد کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور اگر ہم اسے 3 افراد ہی کے طور پر سمجھ لیں تو تب بھی معنی پورا ہو جاتا ہے، جس میں جناب آدم اور حوا اور ابلیس، اور اگر ان کے ساتھ مزید ان کی نسل کا ذکر بھی کر دیا جائے تو اس میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ابلیس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی جو جنات سے تعلق رکھتے ہوں وہ بھی وہاں پر موجود ہوں، اور اگر ان سب کو اکٹھا کر کے بھی اللہ رب العزت اب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قُلْ نَهْبِطُوا جَمِيعًا، کہ تم سب کے سب اب اس جنت کے بلند مقام سے اتر کر زمین کے دارالامتحان میں داخل ہو جاؤ، تو تب بھی بات پوری ہو جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دونوں کو معرکہ امتحان میں پہنچانا تھا، اور وہاں پر حق و باطل کی پہچان دونوں کی ذمہ کر دی کہ تم اب اس دنیا میں رہتے ہوئے اس امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کرو۔ یا ایک اہم ترین نقطہ جو مختلف مفسرین نے اور اہل علم نے بیان کیا وہ یہ کہ اللہ رب العزت اور دنیا میں بھی جب کسی کو امتحان میں گزارا جاتا ہے تو امتحان میں اسی کو گزارا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ خصوصی عنایت یا اس کے رتبے میں بلندی کا ارادہ کر لیا جائے۔ سبحان اللہ۔ کسی ایسے فرد کو امتحان میں داخل نہیں کیا جاتا کہ جس نے بس کچھ کامیابی حاصل نہیں کرنی یا اگلے مرحلے میں داخل نہیں ہونا۔ ہمیشہ امتحان ترقی اور اگلی منزل میں قدم رکھنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ رب ذوالجلال کی آدم علیہ السلام پر عنایات تو پہلے بھی تھیں، لیکن ان عنایات کا کمال جو ہے اس صورت میں انہیں عطا کرنا تھا کہ جب وہ ایک خاص امتحان سے گزر کر اس میں کامیاب ہو جاتے۔ اس وجہ سے انسان کا زمین پہ اترنا اس کے لیے سزا اور عذاب کی کیفیت کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ اس اعزاز کی طرف اظہار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی بلند مقام تک پہنچانا چاہتا ہے اور مزید نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے، اس لیے انہیں اس امتحان سے گزارنے کا عمل شروع کیا گیا۔ اس لیے یہ امتحان ہے، اور امتحان میں ہم سب لوگ پہنچ گئے۔ آدم اور آدم کی اولاد بھی اس میں شامل ہے، اور جنات کی اولاد بھی اس میں شامل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، آدم کی اولاد اور آپ کے ساتھ حوا علیہ السلام اور پھر ابلیس، جیسا کہ فرمایا ڈاکٹر صاحب نے، نیچے اتر گئے۔ جنت میں رکھا گیا، بتایا گیا کہ دیکھو یہ جنت ہے، ایک آزمائش سے بھی گزرے وہ۔ زمین پر جانا، جنت کی جو تمہیں ایک تصویر بتائی گئی ہے، تصور تھا پھر تصویر بنی، دنیا کو تمہیں جنت بنانا ہے اور اس کے لیے کوششیں کرنی ہیں۔ اس بات کو ہم ذرا آگے بڑھاتے ہیں۔ اب آدم علیہ السلام آ جاتے ہیں نیچے، تو ایک تو یہ کہ اسی آیت پر ذرا کچھ گفتگو فرمائیے، اور جو ہدایت میں دوں گا اس ہدایت کی تمہیں پیروی کرنی ہے۔ ارشاد۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی واضح طور پہ یہ بیان فرما دیا کہ حبوط آدم کا پہلی آیت اور دوسری آیت میں فرق کیا ہے۔ ٹھیک۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکیمانہ انداز ہے جو اس آیت میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حاکمانہ انداز تھا، یہ اللہ کا حکیمانہ انداز ہے۔ سبحان اللہ۔ حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقصد جو خلقت آدم کا تھا، اس مقصد کی تکمیل کے لیے، اس خلافت کے اعزاز کے لیے اب دنیا میں اتار رہے ہیں۔ ٹھیک۔ تو یہ انسان کا تقرر نامہ ہے اس آیت کے اندر، یہ اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے کہ اب دنیا میں آ رہے ہو۔ اور جب وہ دنیا میں خلیفہ بنا کے بھیجا جا رہا ہے، نائب بنا کر بھیجا جا رہا ہے، تو یہ خلافت کا تقاضا ہے کہ وہ مطلق العنان اور غیر مسئول تو ہوگا نہیں۔ ٹھیک۔ وہ مطلق العنان نہیں ہے، اس کو یہ بتانا ضروری ہے کہ تمہاری آزادی کی حدود کیا ہیں اور کن حدود میں رہتے ہوئے تم نے کام کرنا ہوگا۔ ان حدود کو پانے کے لیے
تم کو تو خلیفہ بنایا گیا ہے، اور بنایا بھی اسی طرح ایک خلیفہ، اور دوسری آیت کو بھی اس کے ساتھ جوڑیں، دو مقاصد ہیں ان کو ذہن میں رکھ کے زندگی گزارے گا اس دنیا میں. ایک تو یہ کہ خلیفہ ہو، اور دوسرا یہ کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آئے ہو عبادت کے لیے. تو عبادت بھی ہے اور خلافت بھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، اس دنیا کو جنت بناؤ یا جہنم بناؤ، یہ تمہارے بس میں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر یہاں پر کیا طریقہ کار اختیار کرے گا. تو عام طور پہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ پہ بڑی زبردست بات فرمایا کہ دیکھو دنیا میں، اس دنیا سے فائدہ اٹھانے کے لیے انسان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے 3 ذریعے دیے ہیں، اس کو 3 سورسز آف نالج دے کے. پہلی سورس آف نالج جو ہے وہ اس کے حواس ہیں. حواس خمسہ جو ہے وہ تمام مخلوقات کو حاصل ہے. حواس انسان تو اس میں نسبتاً کمزور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب سے پہلے علم کا ذریعہ، آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، لیکن یہ بڑی لمیٹڈ سورس آف نالج ہے. لمیٹڈ سورس. اس حواس کی جہاں سے انتہا ہوتی ہے وہاں سے سیکنڈ سورس آف نالج کی ابتدا ہوتی ہے، جو عقل ہے. وہ عقل دے کر بھیجا گیا تھا. اچھا، اب یہ ہو سکتا تھا کہ وہ صرف اپنی عقل پہ گزارتا، اور وہ انسان، وہ اشرف المخلوقات تھا، عقل میں اس کو یہ معیار حاصل تھا. تو فرمایا نہیں 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 نہیں، عقل بھی ایک لمیٹڈ سورس آف نالج ہے. عقل یہ تو بتا سکتی ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے. اتنی بڑی یونیورس چیک ان بیلنس خود بخود نہیں کھڑی ہو گئی ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے. کائنات کے بنانے والے نے اس کو کیوں بنایا ہے، وہ اس سے کیا چاہتا ہے، وہ آپ سے راضی ہے، وہ آپ سے ناراض ہے، موت کس چیز کا نام ہے، یہاں ہمیشہ رہنا ہے، یہاں تھوڑی دیر کے لیے رہنا ہے، یہاں سے چلے جانا ہے، یہاں سے کہاں جانا ہے، یہ عقل نہیں بتا سکتی. عقل اس کو بتانے سے قاصر ہے. عقل سے یہ تلاش بھی مت کرنا، اپنے ڈوز اینڈ ڈونٹس عقل سے مت تلاش کرنا. عقل کی بنیاد پہ دنیا میں رہنے کا قانون مت بنانا. کیوں؟ کیونکہ وہ امور نسبتی ہیں، وہ ویریبل ہیں. وہ تو آپ کو ایک چیز پسند ہے، مجھے ایک چیز پسند نہیں ہے، تو سوال پیدا ہوا قانون کس کی چاہت پہ بنے گا. نہیں، کیونکہ آپ کہیں گے میں حاکم ہوں تو میری چاہت پہ بنے. میں نہیں، یہ مت کرنا، کیونکہ تم میرے خلیفہ ہو، میرے نائب ہو، تو ہدایت بھی میں بھیجوں گا. تو فرمایا جہاں سے عقل کی انتہا ہوگی وہاں سے الٹیمیٹ سورس آف نالج کی ابتدا ہوگی، جسے وحی کہتے ہیں. تو وحی آئے گی اور وہ میں بھیجوں گا. تو وحی کے ساتھ آؤ گے اور وحی کے مطابق زندگی گزارو گے، تو نبی اپنے ساتھ جو زندگی لے کر آئے گا اسے دین کہا جائے گا. وہ طریقہ زندگی ہوگی، اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو اللہ یہ دنیا بھی تمہارے لیے جنت بنا دیں گے. اور یہ دارالامتحان ہے تھوڑی دیر کے لیے، آئے تھوڑی دیر کے لیے ہو، ہے یہ ٹرانزٹ، لیکن جب ڈیسٹینیشن پہ پانا ہے تو اس کے لیے یہیں سے گزر کے آئے گا. اور یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے جو ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا جس کی طرف، کہ بھائی یہ یاد رکھو کہ اس دنیا میں امتحان کے لیے آئے ہو. تو جب تم پہ کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، تو اے مسلمان، اے مومن، گھبرانا مت. یہ سمجھ لینا کہ اللہ مجھے اپ گریڈ کرنا چاہ رہے ہیں. مومن کے اوپر آنے والی کوئی تکلیف دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو اس کے درجات کو بلند کرے گی یا اس کے گناہوں کو معاف کرے گی. تو ایک چیز جو سب سے بڑی بات ہے کہ انسان کو دنیا میں بھیج کر اللہ نے اس کو اس کی عقل اور فطرت پہ نہیں چھوڑا ہے کہ تم اپنی عقل اور فطرت کے مطابق زندگی گزارو. نہیں، تمہارے لیے دونوں اللہ نے وحی بھی بھیجی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابلیس بھی ہے، وہ بھی اپنی طاغوتی چالیں چلتا رہے گا. ادھر سے ہدایت بھی ہوگی. تو میں یہ اختیار ہوگا، ہدایت بھی وہ کہ جو اللہ کی جانب سے آئے، کیونکہ اللہ یعنی خالق اپنی مخلوق کو زیادہ جانتا ہے اور سب سے بہتر جانتا ہے. تو مخلوق کے تعلق سے طریقے زندگی، قوانین زندگی، ہدایت وہی ہوگی جو اللہ کی طرف سے آئے گی، کیونکہ بنانے والا وہی ہے، خالق وہی ہے. تو یہ مخلوق، یہ 6 فٹ کا بدن کیسے استعمال کرو، اس کے کون سے پرزے کی کون سی پروڈکشن ہونی چاہیے، کون سا پرزہ کس طرح استعمال ہونا چاہیے، اپنی مرضی، اپنی عقل، اپنی خواہش، اپنی شہوات، اپنی چاہتوں پہ نہیں چھوڑا، بلکہ یہاں پر ڈوز اینڈ ڈونٹس خود بتا دیے کون سی جگہ کہاں استعمال ہوگی، کس کس حکم کو کیسے، آنکھ سے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، کان سے کیا سننا ہے کیا نہیں سننا، زبان سے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، کیا سوچنا ہے کیا نہیں سوچنا، کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں خرچ کرنا، کیا کمانا ہے کیا نہیں کمانا.
یہ آپ کی عقل اور فطرت میں نہیں چھوڑا، یہ احکامات اللہ نے 24 گھنٹے کی زندگی دے کر بھیج، سبحان اللہ، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ ٹائم باؤنڈڈ خلیفہ نہیں ہو کہ 2 گھنٹے کے لیے خلیفہ ہو، اس کے بعد جو اپنی مرضی سے جو مرضی کر، نہیں 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 نہیں، ملازم نہیں ہے، غلام ہے، وہ تو ایسی عبدیت کا. اسی لیے جو بات سمجھنے کی ہے آج جہاں پہ ہم خطا کھا جاتے ہیں، جو مسکنسیپشن ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا محوری کردار اس کو رکھا ہی نہیں ہے، جس کے ارد گرد وہ پیوٹل رول ہم نے، کسی نے پیوٹل رول بنایا ہوا ہے بریڈ ونر، کہتے ہیں میرا تو مقصد ہی پیسہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہ پیوٹل رول تو مقصد تھا ہی نہیں، یہ تو رزاق تو میں ہوں، مقصود تو عبداللہ ہے، تم میرے عبد بن کے زندگی گزار دو، رزاق سب کچھ میں دوں گا، یہ تو میرا کام ہے، یہ تو میرا کام. تو ہم سے غلطی شاید مفتی صاحب یہ بھی ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنے کام اللہ پہ چھوڑ دیے ہیں اور اللہ کے کام خود پکڑ لیے ہیں. اللہ کے کام تو خود، اور جو اللہ نے تمہارے ذمہ کیے تھے وہ آؤٹ سورس، دعا مولوی صاحب وہ آپ ہی کر دیجیے، وہ آپ کر دیجیے، استخارہ مولوی صاحب وہ بھی آپ ہی کر دیجیے، اللہ تعالیٰ یہ وہ سب چیزیں آؤٹ سورس. اور جو کرنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا میں رزاق ہوں، چیوٹی سے لے کے جبریل تک سب کو میں ہی پالتا ہوں، میں ہی روزی دیتا ہوں، تمہیں بھی روزی دینے والا میں ہی ہوں، تو اس کو تو اپنا پیوٹل رول بنا لیا کہ زندگی کا ہر کردار اس پہ آئے گا، اور جو اس سے ٹکرائے گا اس کو اس کردار کو ہی ختم کر دیں گے. ماں باپ ٹکرائیں گے تو اسے اولڈ ہاؤس میں بھیج دیں گے، بچے ٹکرائیں گے تو اسے ہاسٹل میں بھیج دیں گے. کیوں؟ کیونکہ مقصود تو سارا ان اسباب راحت کو جمع کرنا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اسباب راحت میں راحت ڈالنے والا تو میں ہوں نا، کر کے دکھاؤ اسباب. تو پھر یہ اسباب جمع ہونے کے بعد بھی دنیا جہنمی رہتی ہے. سبحان اللہ. وہ نا بابر باعش کوش کے عالم دوبارہ نیست، بس زندگی کھاؤ پیو اور مر جاؤ، ایسا نہیں. لیکن جو آپ نے بات فرمائی قرآن کریم کی آیت کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. مفتی صاحب نے 2-3 بڑی اہم باتیں میں چاہتا تھا اس پہ بھی ذرا کچھ آگے بات بڑھاتے ہیں، لیکن ایک بات میں چاہتا ہوں اس پر گفتگو آپ فرمائیں، پھر ہم ہدایت پہ بات کروائیں گے آپ سے کہ ہدایت ہے کیا. ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت وہی جو اللہ کی جانب سے آئے. مفتی صاحب نے فرمایا کہ آزمائشیں آتی ہیں زندگی میں، وہ آزمائشیں کیا ہوتی ہیں؟ ہمارے رتبے کو منصب کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو آزماتا ہے، اور وہاں بھی ہدایت کی بات. سورہ بقرہ کی ایک آیت وَلَنُبْلَوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. یہاں بات ختم نہیں کر دیتا اللہ تعالیٰ، آگے بات کرتا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم والرحمہ واولئک ہم المہتدون. صلوات ہے ان پر اور رحمت ہے ان پر اللہ کی، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں، یہی صحیح راستے پر ہیں. یہ کون ہیں؟ جن کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا تفصیلی گفتگو فرمائیے. مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں انسان کے دنیا میں آنے اور جنات کی دنیا میں آنے کے بارے میں کچھ چیزوں کا ذکر کیا، اور وہ ساری کی ساری باتیں یقیناً اس قابل ہیں کہ اس پر غور بھی کیا جاتا رہے، اور جو بات سمجھ میں آتی رہے اسے عمل کی دنیا میں زینت عطا کی جاتی رہے. کیونکہ جب تک بات سمجھنے کے بعد عمل نہ کیا جائے تو وہ خیال محض خیال رہتا ہے، اور خیال انسان کو نہ دنیا کی زندگی میں بہت زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے اور نہ آخرت میں، اس اعتبار سے کہ جب تک اس کے ساتھ عمل صالح کو شامل نہ کیا جائے. اسی وجہ سے رب ذوالجلال نے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہمیشہ ان دونوں چیزوں کو یکجا کیا ہے. آپ نے جو بات فرمائی اور مفتی صاحب نے جس طریقے سے وضاحت فرمائی، اس میں 2-3 بہت ہی اہم ترین نقطے ہمیں جاننے چاہیے. پہلی بات کہ جب اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جب بھی میری طرف سے ہدایت آئے، اس ہدایت کو وحی کے ساتھ تو یقیناً جوڑا ہی جاتا ہے، اور اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. کسی بھی عالم اور کسی بھی مفتی کے ہاں اس بات میں اختلاف ہے ہی نہیں کہ ہدایت جو ہے اس کو وحی ہی کہا جاتا ہے. لیکن مفتی صاحب نے جن 2 دیگر ذرائع کا ذکر کیا، جس میں حواس کا علم ہے، جس میں عقل اور بصیرت کی کیفیتیں ہیں، یہ بھی تو اللہ رب العزت ہی کی طرف سے عطا کرنا ہے. اور اسی وجہ سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ عقل اور وحی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متصادم ہیں، اس لیے جو عقل کی بات کرتا ہے وہ وحی کی بات نہیں کرتا، جو وحی کی بات کرتا ہے وہ گویا کہ عقل کی بات نہیں کر رہا.
حالانکہ یہ بالکل ایسا نہیں ہے، یہ ایک دوسرے سے متصادم نہیں بلکہ ایک دوسرے کے معاون ہیں، کیونکہ عقل کا خالق بھی اللہ ہے، حواس کا خالق بھی اللہ ہے، اور وہی کا بھی اصل منبع اور مرکز رب ذوالجلال ہے۔ اسی بنا پر رب ذوالجلال نے یہ بات فرمائی کہ جب اس نے انسان کے نفس کو بنایا ہے تو اسے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام کے ذریعے سے اسے اس کی خرابی، اس کی فجور اور اس کے تقوی، ان دونوں کا علم انسان تک پہنچا دیا ہے۔ اس لیے دنیا میں ہر وہ شخص کہ جس کے پاس براہ راست وحی کا علم آ گیا، اس نے تو ہدایت پانی ہی پانی ہے، یا اسے پانی چاہیے، لیکن جس کے پاس براہ راست ہدایت وحی کی صورت میں نہیں بھی آئی تو اللہ رب العزت نے اسے بھی عقل سلیم سے محروم نہیں کیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک خاص علامت ہے کہ بیابانوں میں رہنے والا، جنگلوں اور غاروں میں رہنے والا اور بالکل کٹا ہوا انسان بھی اپنے اندر ایک ایسی سلیم الفطرت کیفیت رکھتا ہے کہ جس کی بنا پر اسے غلط اور صحیح کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ مل اسم، گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ما حاک فی صدرک، کہ جو تیرے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے، بس وہ کھٹک جو ہے وہ تجھے نیکی کے راستے سے ہٹانے کا ذریعہ بنتی ہے اور نیکی کی طرف واپس بلانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ دنیا میں ہر ایک سلیم الفطرت عقل مند انسان جب بھی کوئی عمل کرتا ہے، جب بھی کوئی خیال لے کے آتا ہے، تو پہلی آواز ضمیر کی طرف سے، اس کے نفس کی طرف سے یہ لازماً آتی ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اس کی بنا پر اللہ کو نہ ماننے والے بھی یہ جانتے ہیں کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، لیکن چونکہ اس دنیا میں آنے کے ساتھ ساتھ شیطان بھی اس کے ساتھ اتارا گیا، اور شیطان ایک کریکٹر کی صورت میں دنیا میں اتارا گیا۔ گویا کہ زمین کے امتحان میں جب انسان کو اور ابلیس کو اتارا گیا تو باقاعدہ اس بات کا اعلان کیا جا چکا تھا کہ اب دو قوتوں کا مقابلہ شروع ہو چکا ہے، دو ٹیمیں میدان کھیل میں یا میدان کارزار میں اتر چکی ہیں، ایک کی قیادت ابلیس کر رہا ہے اور دوسرے کی قیادت جناب آدم علیہ السلام کر رہے ہیں۔ اور یہ جو جنگ شروع ہوئی، اس جنگ کا باقاعدہ اعلان کیا گیا، یہ کوئی خفیہ اور سرد جنگ نہیں تھی کہ جس کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہے اور آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے۔ ابلیس نے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہا کہ اللہ میں تیرے بندے کو کسی صورت میں بھی چھوڑوں گا نہیں، اسے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے میں اسے گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اور اللہ رب العزت نے بھی بڑے اعتماد اور بڑے وثوق سے اس انسان کے حوالے سے کہا کہ میرے نیک بندے تیری بات نہیں مانیں گے۔ بس اس وقت سے یہ ٹکراؤ اور کشمکش جاری ہے۔ اس کی بنا پر عقل بھی بتاتی ہے کہ تم نے رحمان کی بات کو ماننا ہے، حواس بھی بتاتے ہیں کہ جس نے حواس بنائے ہیں اس کے بنانے والے کی تم نے بات کو ماننا ہے، اور جہاں کہیں ابلیس کا وار کارگر ہونے لگتا ہے وہاں وہی براہ راست مداخلت کرتے ہوئے کہتی ہے کہ نہیں جناب، یہاں سے تم سے بھول ہو گئی، یہاں سے تم سے خطا ہو گئی، اس لیے ہاتھ کو یوں استعمال کرنا تھا، تم نے اس طرح استعمال نہیں کیا۔ جیسے مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ان تمام کرداروں کی طرف اشارہ کیا، تو اس وجہ سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ عقل اور حواس ان سب کی رہنمائی وہی کرتی ہے، اور یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو انسان ایک مکمل انسان بن کے اپنے مارکے میں کامیاب ترین انسان بن سکے گا، اور شیطان کا کوئی بھی وار اس پر کارگر نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں۔ بالکل ٹھیک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو اس طرح اقبال فرماتے ہیں کہ جو عقل کے تعلق سے یہ چراغ راہ تو ہے مگر منزل نہیں ہے، ایک بات یہ۔ دوسری بات جو آپ نے سبحان اللہ کیا عمدہ نقطہ اٹھایا کہ وضاحت کر دی گئی، بالکل صاف صاف بتا دیا گیا کہ خیر اور شر، شیطان اور آدم علیہ السلام، یعنی ایک حزب اللہ ہے اور ایک حزب الشیطان۔ جہاں عقل کا چراغ گم ہو جاتا ہے یا گل ہو جاتا ہے تو پھر روشنی وحی کی ہمیں آگے لے کر چلتی ہے۔ عقل کا اور وحی کا کہیں ٹکراؤ نہیں ہے۔ آپ نے سبحان اللہ کس بہتر انداز سے، آسان انداز سے یہ بات واضح کر دی۔ ڈاکٹر صاحب کچھ کاز لیتے ہیں اور کاز لے کے پھر آگے بڑھیں گے کہ یہ منی ہدا ہے، وہ ہدایت کہیں اور سے نہیں، ہدایت بھی ہوگی تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہوگی۔ یہ کیا نقطہ ہے، اس پر ہم بات کروائیں گے آپ دونوں حضرات سے۔ کچھ کاز لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر، کیا سوال؟
سوال نہیں ہے، میں اصل میں یہ ہدایت ہے اس میں جو آگے ہے کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف تو ہدایت نہیں آئی. ہدایت کا سلسلہ اس طرح ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، رسالت قائم کر دی گئی قیامت تک کے لیے، اور اس میں ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اس ہدایت میں آپ دیکھیں کہ صدی ڈیڑھ صدی پہلے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے جب پاکستان بنا اس کے ساتھ ساتھ ہوئے معاملات ہوئے کہ جب ایمانی لیول امت سے مسلمہ کا کلمہ طیبہ سے نیچے ہے، طیب میں نے پاک، پاک سے الگ ہے یہ ملک پاکستان دیا. اس کے ساتھ ایک پیغام دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو دے تو ہم تیرے ہیں، ہم نے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہ جن کے کانوں میں یہ دیا گیا، کہا یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں کہ اس نظام کی تم نظام بدل دو گے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بغیر شرع والے کے، بغیر داڑھی والے سے پیغام آیا. تو شریعت میں نسخ اور منسوخ کے معاملے ہیں، لیکن وفا میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یہ وہ ہدایت کا ایک پیغام تھا جس کو ہم صحیح طریقے سے سمجھے نہیں ہیں، اور آج ہم شریعت کی نئی نئی دکانیں. کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بہت اچھا سوال. اور وہی بات، ہدایت کی بات، جو علامہ کا شعر پڑھا ان صاحب نے، کیا اچھا شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جہاں کیا ہے، یہ جہان تو تاریخ ہے اور لوح و قلم تقدیر ہیں. اللہ فرما رہا ہے. پھر علامہ کا شعر یاد آتا ہے کہ ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. خواتین و حضرات، ہدایت وہی جو اللہ کی طرف سے آئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے یہ قرآن کریم لائے، اور آپ کی سیرت قیامت تک قرآن اور سیرت ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے، روشنی ملتی رہے گی. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم صاحب، جانزیب بات کر رہا ہوں کراچی سے. جناب والا فرمائیے سر. یہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو 5 نصیحتیں کی تھی. ٹھیک. ان کے بارے میں مفتی صاحب سے میں نے دریافت کرنا ہے کہ ذرا اس پہ کائنڈلی اگر روشنی ڈال دیں کچھ. اچھا ٹھیک ہے. اچھا تو اس پہ یہ بتائیے کہ ہدایت کے تعلق سے کیا سوال ہے آپ کے ذہن میں؟ ہاں، اس میں ہدایت کا تذکرہ بھی انشاءاللہ ملے گا. ٹھیک ہے، اگر مفتی صاحب اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اس میں 5 جو ہے نصیحتیں کی تھی اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو. ٹھیک ہے، اور کہا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے کہ اپنی نسلوں کو بھی یہ باتیں پہنچا دیں. بالکل ٹھیک ہے. اس پہ نمبر 1 انہوں نے کہا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا پر کبھی مطمئن نہ ہونا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. یہ ہم باتیں آگے رکھیں گے. اور ایک خطبہ، ایک عالمی انسانی منشور دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ حجت الوداع میں، وہ بھی ہم بات رکھیں گے کہ وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے وہ خطبہ بھی. اس کو گفتگو میں ہم لائیں گے. ایک کال کم از کم اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسز صوفی محمد اسحاق شاہ راولپنڈی سے. جی فرمائیے. کتنی خوبصورت گفتگو ہے کہ شیطان کو ان کا ایسا پکا ہے کہ قسمیں کھائے اور پینترے بدلے کی ایک پر قائم نہ رہیں، اور اپنے نفس پر خود ہی ظلم کر کے اپنے رب کے آگے قصوروار اور شرمسار ٹھہریں. سچی توبہ، عاجزی اور ہٹ دھرمی سے پاک اسی ظلم کے اعتراف کا نام ہے جو قبولیت پانے پر اصلاح کے موقع اور ہدایت کا باعث بنتی ہے. آج ہمارے آپ سے 2 سوالات ہیں اور 2 کنسرنز کی لائٹ میں. ایک تو یہ ہے کہ اکثر مولوی حضرات کو بڑی شدت اور کنوکشن کے ساتھ مغرب یا بالخصوص امریکہ کو شیطانی یا یزیدی طاقت قرار دیتے ہوئے سنا ہے. کیا ان کی قریب کی نظر کمزور ہے؟ کیا انہیں اپنی اشتعال انگیز تقاریر اور نفرت امیز جو لٹریچر کے نتیجے میں بھڑکنے والی شیطانی آگ ہے وہ نظر نہیں آتی جو اللہ کی رسی کو جلا کر بھسم کرتی ہے اور قتل و غارت کا یزیدی بازار گرم کر دیتی ہے؟ آج پنڈی اور دوسرے شہر اسی کی لپیٹ میں. دوسرا کنسرن یہ ہے کہ میرے رب کا بڑا ہی خوبصورت فرمان ہے، یہود و نصارہ کو مت سمجھو. یہ تو نہیں کہا ان سے نفرت کرو، یہ تو نہیں کہا کہ ان سے دشمنی کرو، اندھا اعتماد نہ کرو، معاہدے کرو، تجارت کرو، قیمتی اور بالخصوص ایٹمی اثاثے ان کے حوالے نہ کر دو. آپ ہی کے شو میں سنا تھا نیک صاحب، ہر قوم یہ پکارے گی ہمارے ہیں حسین، یہ کہہ لیں ہمارے ہیں رحمت للعالمین. اس تعصبانہ اور نفرت انگیز تبلیغ کے نتیجے میں ایکسکیوز می، یہاں تو سکھ بھی کہتے ہیں عشق ہو جائے اگر اس پر چارہ تو نہیں ہے، صرف مسلم کا محمد پر اجارہ تو نہیں ہے. گھوڑے تیار رکھو،
گارڈز الرٹ رکھو، ہدایت کی طرح ہیبت بھی وہ خود طاری کرتا ہے. وہ امیر المومنین جسے نہ کوئی پچھتاوا ہوتا ہے نہ مستقبل کا خوف ہوتا ہے، جو ولی اللہ ہوتا ہے، جہاد کا حکم یقیناً وہ دیتا ہے. 70 گروپ ہوں اور 70 نفس پوجا کرنے والے امیر ہوں، وہ فساد ہوتا ہے. اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں. بہت بہت شکریہ. نہیں بالکل ٹھیک ہے. یہ جو آپ نے تو یہ کہ جو 2 اشعار پڑھے آپ نے بہت اہم ہے اور سوالات بھی بہت اہم ہے، رکھیں گے ہم ڈاکٹر صاحب کے سامنے. ایک تو یہ شعر ہے کنور مہندر سنگھ بیدی کا. آپ فرماتے ہیں کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو شعر پڑھا ان خاتون نے، تو یہ شعر جوش کا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین. یہ محبت کا اظہار ہے، اس کے اندر کوئی مناپلی نہیں ہے جو یہ خاتون یہ سمجھ رہی ہیں. اور کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب اگر یہ فرماتے ہیں نا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، محبت کی بات تو کرتے ہیں، عشق کی بات تو کرتے ہیں، لیکن جو پیغام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے خاتم النبیین کی حیثیت سے، وہ پیغام قبول نہیں کرتے، دین قبول نہیں کرتے. یہ بڑا فرق ہو جاتا ہے. مستشرقین بھی بڑی ریسرچ کرتے ہیں قرآن کریم پر، لیکن کلمہ نہیں پڑھتے. بڑا فرق ہے. یہ سوالات ہم رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے سامنے. ڈاکٹر صاحب یہ جو، لیکن یہ بات ان کی بہت اچھی ہے کہ ہم برا کہتے ہیں مغرب کو، لیکن جو خوبیاں ہیں مغرب کی وہ نہیں لیتے. جو جان بوجھ کر ہم ان خامیوں کو لے لیتے ہیں کہ جن خامیوں سے ہماری مجموعی طور پر ہمارا قومی زوال ہو. امریکہ یا مغرب ریسرچ بھی کر رہا ہے، جہاں بانی کر رہا ہے اور کمندے ڈال رہا ہے فضاؤں میں، ہم وہ چیزیں نہیں لیتے. ارشاد. دیکھیے ابھی اس خاتون نے جو سوال کیا اس اعتبار سے تو یہ بہت اہم ہے کہ بعض اوقات انسان کسی مخالفت کی وجہ سے اس تعصب کا شکار ہو جاتا ہے کہ پھر جو بھی اس کے مقابل میں کھڑا ہے اس کی ہر چیز کی نفی کرنا شروع کر دیتا ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم عطا فرمائی کہ حکمت کی بات اور دانائی کی بات تمہیں جہاں سے ملے اسے تم حاصل کر لو. الحکمت ضالۃ المؤمن اسی وجہ سے کہا گیا. اور پھر آپ علیہ السلام نے اس کو کیا خوبصورت انداز میں مزید آگے بڑھایا اور فرمایا کہ یأخذھا ممن سمعھا، جس سے بھی وہ سنتا ہے وہ حکمت کی بات کو لے لیتا ہے. ولا یبالی من ای وعاء خرجت، اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کی حکمت کی جو بات ہے یہ کس منہ سے نکل رہی ہے، اس سے غرض نہیں ہے. جناب علی علیہ السلام نے بھی اسی بات کو پڑھاتے ہوئے یہ جملہ خوبصورت ارشاد فرمایا تھا کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ جانو کہ کیا کہا جا رہا ہے. اس لیے اچھائی کی بات، سچائی کی بات، حقیقت کی بات مغرب سے ملے یا مشرق سے، دشمن سے ملے یا دوست سے، اسے اختیار کر لینا چاہیے. اور یہی منی ہدن کی یہ خوبصورت تفسیر ہے جو ابھی آپ نے آیت بتائی کہ جب بھی میری طرف سے ہدایت آئے تو آپ پوری دنیا کی تمام اچھائیاں جس جس ملک میں اور جس جس قوم میں پائی جاتی ہیں ان سب کو ایک لسٹ بنا دیں اس کی، اور آپ ان اچھائیوں کو قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اور آدم سے لے کر جناب رسول اللہ تک آنے والے انبیاء کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو ایک بھی اچھائی ایسی نظر نہیں آئے گی جو کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی نبی کے ذریعے سے زمین میں نہ پہنچائی گئی ہو. در حقیقت یہ اسی اللہ رب العزت کی ہدایت کی وہ بارش ہے کہ جو زمین کے ہر ایک مقام پر برستی رہتی ہے، لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اس بارش کو اپنے لیے توشہ دنیا اور توشہ آخرت بناتے ہیں اور دنیا کو زینت کا ذریعہ بناتے ہیں. اور محروم ہیں وہ لوگ کہ جن کے پاس یہ بارش برستی ہے لیکن نہ وہ اس سے خود فائدہ اٹھاتے ہیں نہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی وہ صلاحیت رکھتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی روشنی تو سب کے لیے ہے، اللہ کی بارشیں سب کے لیے ہیں، اللہ کی ہوائیں سب کے لیے ہیں. یہ اسی منی ہدن کی ایک خوبصورت تفسیر ہے. اس وجہ سے ہم امریکہ اور برطانیہ اور ان تمام دنیا میں پائے جانے والے لوگوں کی مخالفت، محض مخالفت نہیں کرتے، بلکہ صرف ان کرداروں کی مخالفت کرتے ہیں جو چاہے ہمارے اندر سے نکلنے والا ہو یا کہیں اور سے آنے والا ہو، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی نفی کرنے والا ہوگا
جو انسانیت پر ظلم کرنے والا ہوگا، جو انسانوں میں تفریق پیدا کر کے ان کے درمیان میں دشمنیاں پیدا کرنے والا ہوگا، وہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی مخالفت ہوگی۔ آپ دیکھیے کہ وہ رسول جو رسول امن اور رسول سلامتی بن کے دنیا میں تشریف لائے، بالکل عین حالت جنگ میں بھی یہ تعلیم دیتے ہیں کہ خبردار کسی بچے کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، حتیٰ کہ کسی درخت کو بلا وجہ جو ہے وہ کاٹنا نہیں، کسی جانور کو بغیر ضرورت کے ذبح نہیں کرنا۔ تو جس رسول کی یہ تعلیم ہے، وہ رسول کیسے یہ تعلیم دے سکتا ہے کہ اپنے مخالف کے گلے کاٹ دو، اپنے مخالف کا مسئلہ کر دو، اپنے مخالف کی دکانیں جلا دو، اپنے مخالف کے مکانات تباہ کر دو؟ کیسے اس بات کی اجازت دے سکتا ہے؟ اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہم محبت رسول اور عشق رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ میری خواہش کی مخالفت کرنا ہوتی ہے اس میں، اور میں اپنی خواہش کی عبادت کرتا ہوں، رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں۔ دنیا میں انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن رب ذوالجلال کو کوئی شخص دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے کیا خوبصورت بات اسی آدم اور قصے کے آغاز میں کہہ دیا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وما یخدعون الا انفسہم، لیکن حقیقتاً وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہ بات بالکل درست ہے اس خاتون کی کہ ہمیں دشمنوں کے ساتھ محتاط رہنا چاہیے اور خامخواہ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ محبت کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، اس پر عمل کرنا کافی ہے۔ ٹھیک، اس پر عمل کرنا لازمی ہے، محبت کا تقاضا ہے کہ جس سے لازمی، جی ٹھیک جی، جس سے محبت کی جائے اس کی بات پر عمل بھی کیا جائے۔ اور آپ نے ایک بہت عمدہ بات یہ اٹھائی کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حکمت تو ہماری میراث ہے نا، وہاں کیا کر رہی ہے؟ حکمت تو ہمیں ملنی چاہیے۔ ایک سبق ہمیں یہ بھی مل رہا ہے، بلکہ مجھے ایک اور قول یاد آیا، یہ قول ہے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حکمت اگر منافق سے ملے اس سے بھی لے لو۔ حکمت، جسے حکمت عطا کی اسے خیر کثیر عطا کیا، فقط اوتیا خیرن کثیرا۔ ہم بات کرتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں انڈین کلچر کو، اس پروگرام میں بھی ہم نے بہت دفعہ کہا کیوں یہ انڈین کلچر پروموٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے پڑوسی ملک میں ہندوستان میں سائبر سٹیز ہیں، کمپیوٹر پہ کتنا کام ہو رہا ہے، بنگلور اور حیدرآباد کتنا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں اور اپنے ملک کو تعمیر کر رہے ہیں، مستحکم کر رہے ہیں۔ جو خوبیاں ہیں ہندوستان کی یا مغرب کی، وہ خوبیاں ہم نہیں لیتے۔ ہاں، ہم یہ لے لیتے ہیں کہ ان کی ایک اداکارہ کی عمر 23 سال ہو گئی اور ہیڈ لائنز میں چلتی ہے یہ بات کہ ہاں وہ 23 سال کی ہو گئی، یا ان کا وزن 4 پاؤنڈ بڑھ گیا، یہ خبر ہے۔ ایک ماڈل کی، ہماری ایک اداکارہ ہیں، ان کی سینڈل کی ایڑی ٹوٹ گئی، تو وہ ہیڈ لائن بریکنگ نیوز چل رہی ہے، تمام چینلز پر بریکنگ نیوز کہ ایک ماڈل کی، ایک اداکارہ کی سینڈل کی ایڑی ٹوٹ گئی۔ یہ خبریں، یہ معاملات ہیں۔ مغرب ہو یا ہندوستان، جو علم کی بات ہو، حکمت کی بات ہو، وہ لے لی جائے، کیونکہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، ہماری میراث ہے۔ کیا کر رہی ہے کفار میں، کیا کر رہی ہے غیر مسلموں میں؟ جہاں بانی کرنی ہے اور جہاں بانی کرنے کے لیے ہمیں علم و حکمت کا سہارا لینا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ کچھ کالز مزید لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی سر، جی رشید احمد فیصل آباد سے بول رہا ہوں۔ سر رشید صاحب، کیا سوال؟ جی مفتیان صاحبان سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی اس دنیا میں تشریف فرمائے تمام معصوم عن الخطا ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ علماء کرام، انبیاء کرام کو خطاوار اور گناہگار بیان فرماتے ہیں، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ نہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ آپ کی بات ہے کہ انبیاء، یعنی عصمت انبیاء پہ تمام گفتگو ہو چکی ہے ہماری بہت ساری، اور یہاں پر یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے کہ یہ اجتہادی لغزش پر تفصیل سے گفتگو ہو گئی ہے، اس لیے ہم وقت بچاتے ہوئے اگلی کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام انیس صاحب، ثاقب عرض کر رہا ہوں کراچی میں. سر ثاقب صاحب کیا سوال؟ سوال گزارش یہ تھی کہ پروفیسر صاحب نے بنیاد حق اور باطل کی جو وضاحت کی، بہت اللہ ان کو اس کا اجر دے گا. دوسری گزارش میری یہ تھی کہ میں یہ کویشچن میرا یہ ہے کہ کیا جنات نے کسی جہاد میں حصہ لیا ہے؟ کیا جنات نے کسی جہاد میں حصہ لیا؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ میں سوال رکھتا ہوں. لاسٹ منٹ چل رہے ہیں، مفتی صاحب جلدی سے بات کر لیتے ہیں. یہ سوال ان کا، اور اس کے بعد فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس پہ ہی بات کیجئے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً لیا ہوگا جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم صحابی جنات موجود ہیں، لیکن اس کا اس طریقے سے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن یہ کہ حصہ لیا، بالکل حصہ لیا ہے، کیونکہ ان کے ہاں بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں انسانوں کے اندر ہے. لیکن جو چیز اس آیت سے اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ کو یہ بتایا، تقرر نامہ دیکھے کہ یہاں آئیں گے، تو اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا، تمہیں ملے گا، تمہیں کیا بات ہے، تمہیں ملے گا کیا. دیکھیں، آپ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر مل گیا، یہاں آنا ہے، آپ کو ٹو ڈوز مل گئے، آپ نے یہ کرنا ہے. اس کے بعد ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ یہ دنیا کیسے جنت بنے گی؟ دنیا ایسے جنت بنے گی کہ جو شیطان تمہیں دو ہی چیزوں سے ڈرائے گا. شیطان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ تمہیں پکڑ کے لے جائے گا. وہ تمہیں اندیشے ڈالے گا، تفکرات ڈالے گا، مستقبل کا خوف ڈالے گا. یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اس پہ مت چل پڑنا، ہدایت پہ، اس سے تو یہ نقصان ہو جائے، یہ مت. تو فرمایا کہ وہ تو اگر تم چلو گے تو میں خوف تو تم کو ختم کر دوں گا. وہ خوف ختم ہو جائے گا، مستقبل کا خوف ختم ہو جائے گا. کوئی چیز، یقیناً یہ دنیا ہے، کوئی چیز چھنے گی، کوئی ملے گی تو اس کا کوئی حزن نہیں ہوگا. ایک تفسیر یہ ہے. اور ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حقیقی آؤٹ پٹ جو ہے وہ تو اس جنت میں ملے گا جہاں کوئی خوف اور غم جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، جہاں کسی چیز کا غم ہوگا ہی نہیں. اور وہ آیت کو میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ ٹو ڈوز میں سے جو آپ نے بتائی ہے کہ دیکھو اگر کوئی غم آ بھی جائے تو تم خلیفہ ہو، یہ سمجھنا کہ یہ جو چیز تمہیں ملی ہوئی تھی یہ بھی تو کسی نے دی تھی، پہلے ہی دی تھی. ہم بھی مالک آپ ہی کے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، مالک آپ ہی سے آئی تھی. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ، اے خلیفہ جب تم یہ دعا پڑھ لو گے تو پھر میں تمہیں وہ چیز عطا کر دوں گا یا اس سے بہتر بدل ادا کر دوں گا یا جنت میں اس کا بدلہ دے دوں گا. اور آخری بات یہ کہ پھر میں یہ کہوں گا تمام آپ کے شو کے توسط سے تمام سے کہ دیکھیں یہ آیت تقاضا کرتی ہے کہ میں اپنا محاسبہ کروں کہ میں بحیثیت باپ جب ہی اچھا باپ ہوں گا جب میں اچھا عبداللہ ہوں گا، وہ جب میں اللہ کا بندہ ہوں گا. میں اچھا بھائی جب ہوں گا جب میں اللہ کا بندہ ہوں گا. اچھا پڑوسی جب ہوں گا جب اللہ کا بندہ ہوں گا. میں اچھا پڑوسی اسی وقت بنوں گا، اچھا شہری اس وقت بنوں گا جب اللہ کا بندہ ہوں گا. ہماری عادت ہے ہم دوسروں کو ایویلیوٹ کرتے ہیں، اپنی ایویلیویشن بھول جاتے ہیں. اور مفتی صاحب بات یہاں پہ ختم ہو رہی ہے کیونکہ وقت ہمارے پاس پورا ہو گیا ہمارا. مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا. آپ نے جو نقطہ اٹھایا، سبحان اللہ سبحان اللہ. عبداللہ پہلے مجھے بننا ہے، اللہ کا بندہ بننا ہے. میں اللہ کا بندہ بنے بغیر کبھی بھی نہ اچھا باپ ہو سکتا ہوں، نہ اچھا بھائی، نہ اچھا بیٹا، نہ اچھا دوست، نہ اچھا پڑوسی. اور اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ترجیح اول اللہ نہ ہو. اس دل کو پاک کر کے ترجیح اول اللہ کو بنا لینا، یہی عبادت ہے اور یہی تصوف ہے. مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے. خواتین و حضرات، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب بتانے والے ہیں کون؟ زرقا سلمان، ٹورنٹو کینیڈا. زرقا سلمان صاحبہ ٹورنٹو کینیڈا سے. خواتین و حضرات، پروگرام یہاں پر ختم کر رہے ہیں آج کا. فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب سے بات کروا نہیں سکا، ٹائم یہاں ختم ہو گیا. لیکن آپ کا بہت شکر گزار ہوں میں ڈاکٹر صاحب، اور مفتی صاحب بڑا ممنون. کل جو سوال رکھا تھا ہم نے آپ کی خدمت میں وہ یہ تھا کہ قبر میں سوالات کرنے والے فرشتوں کے نام کیا ہیں؟ صحیح جواب منکر نکیر. آپ کا سوال نوٹ فرما لیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام میں آپ کی جگہ کس نے نماز پڑھائی؟ 3 آپشنز: خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز 009221343 00980 اور 981. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. خواتین و حضرات، پروگرام کا اختتام ہوتا ہے
حضرت امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کے قول پر صاحب نہج البلاغہ آپ فرماتے ہیں کہ تکلیفوں سے نظر پھیر لو، تکلیفوں سے نظر پھیر لو ورنہ کبھی خوش نہیں رہو گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، یہ قصہ آدم آج یہ مکمل ہو گیا۔ کل ہفتے کا دن ہے، سوال جواب کا دن ہوتا ہے، اتوار کو ہم پروگرام ریپیٹ کرتے ہیں اور منڈے سے ہم شروع کریں گے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہاں سے ہماری بات ہوگی اور پھر ہم بات کریں گے کہ اوفوا بعہدی واوف بعہدکم، کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تمہیں دی، وعدے پورے کرو، آپ وعدے پورے کریں گے تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا، یہ فرما رہے اللہ تعالی۔ تفصیل سے بات کریں گے منڈے تک انشاءاللہ پروگرام شروع ہوگا، تب تک اجازت، خدا حافظ۔